मरियम औरंगज़ेब कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी से वो गुजरी। कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स डेफिनेटली हुए होंगे। मुझे लगता है कि वैसे इतनी ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए। वो फिर आप मीम ही बन के रह जाते हैं। अलीज़े शाह जो हैं वो बहुत ज़्यादा टारगेट रहती हैं इस चीज़ की। आपको उनको देख के क्या लगता है कि कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर से गुजरी हैं? आई कैन नॉट कमेंट कि स्पेसिफिकली शायद कोई सर्जरी मेरा नहीं ख्याल के करवाई हो। आप क्या कहेंगे कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं या इंसान जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए? आपको अगर खुद लगता है कि आप ये चीज़ें करवाएं तो फिर करवानी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सेफ भी है। यूजुअली आप समझें कि 99% दे आर सेफ। बिल्कुल ही खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेना, एक इंसान से कुछ दूसरा बन जाना, मतलब ये हो सकता है? ब्रेस्ट इम्प्लांट आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ब्रेस्ट इम्प्लांट ही ज़रूरी है, हम डाइट से या कुछ इस तरह से एक्सरसाइजेस से नहीं इसको इन्हांस कर सकते। इन्हांसमेंट के लिए ना आपको कोई प्रोसीजर करवाना पड़ता है। इनकी जो है वो लाइफ कितनी होती है? इनकी मंथ्स में लाइफ होती है। पाकिस्तान में ना मुझे लगता है दिमाग खोल के ये चीज़ डालनी पड़ेगी कि गोरा रंग इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। एवोल्यूशन बहुत दूर है हमारी, अभी तो बिल्कुल। हम आज़ाद हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मजाज न्यूज़ और मैं हूँ एमन महबूब। नाज़रीन, आज हम एक बहुत मज़ेदार सा पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मिथ्स होती हैं, क्या रियलिटी होती है, क्या सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं और क्या हमारी ज़िंदगी की असल ज़रूरियात हैं। नाज़रीन, खूबसूरती जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसान के अंदर से आता है। एक इंसान का कॉन्फिडेंस जो होता है वो ही एक रियल डेफिनेशन है ब्यूटी की। लेकिन आज के इस दौर में जो करंट ट्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं, हमारे जेंजी के ट्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस किया है कि हम जो है वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की तरफ जाएं, स्किन केयर की तरफ जाएं, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हम जिस एरा में रह रहे हैं इट्स 2026 और इस वक्त बहुत ज़रूरत है ग्रूमिंग की, अपने आप को जो है वो ग्रूम करने की, अपने ऊपर जो है वो कुछ आप नए एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये पूछेंगे हमारे साथ अभी जो शख्सियत मौजूद हैं उनसे कि क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना ज़रूरी हैं या इससे हमें नुकसान भी हो सकता है या हमेशा जो है वो हम इसमें कामयाब ही होंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कॉस्मेटिक सर्जन हैं डॉक्टर अहमद अली साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम सबसे पहले जी। तो बताइएगा कैसे मजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपने इस शोबे को चुना क्यों? ये क्या आप मतलब अभी तो ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि हमें बहुत फेंटिसाइज करता है, हर बंदे का रुझान इसकी तरफ जा रहा है, लेकिन क्योंकि आप इस फील्ड में काफ़ी अरसे से हैं, तो उस टाइम पर जब आपने इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ किया तो उस वक्त आपके माइंड में क्या था? दो से तीन बातें थीं। एक तो ये था कि सब उस वक्त इसमें बहुत कम लोग थे। बैक इन 2019 18-19 की बात है, उस वक्त बहुत कम लोग थे। तो इसको एक तो इस वजह से चूज़ किया कि सेचुरेशन बिल्कुल भी नहीं थी। सेकेंडली, ये बड़ी क्रिएटिव फील्ड है, इट्स नॉट मोनोटनस। बाकी जो फील्ड्स हैं ना उसमें एक तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे हर पेशेंट दूसरे से डिफरेंट है। इवन अगर एक ही प्रॉब्लम के साथ दो पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट प्लान या उनका जो प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसमें क्रिएटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई एम इनटू क्रिएटिविटी लाइक स्केचिंग एंड दिस दैट। तो इस वजह से फिर ये रीज़न थी कि आई चोज दिस फील्ड। अच्छा, डॉक्टर अहमद, हमने ये चीज़ सुनी है कि लोगों का बहुत इस तरफ रुझान है कि हमारी ग्लास स्किन हो जाए, या जिनकी नहीं भी होती मतलब पॉर्न एक्नी स्किन होती है और बहुत ज़्यादा मतलब लोग चाहते हैं कि हम इस तरफ जाएं। तो ये क्या सिर्फ मिथ है कि ग्लास स्किन हो सकती है, या आपके पास कोई ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे स्किन बिल्कुल ही जो है वो ट्रांसफॉर्म होके कुछ अलग निकल आए? नहीं, इट्स नॉट अ मिथ। यू कैन अचीव ग्लास स्किन। मल्टीपल चीज़ें हैं। एक तो आपकी स्किन केयर रूटीन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सेकेंडली, देर आर मैनी अदर प्रोसीजर्स लाइक पोलीन्यूक्लियोटाइड, जिसको सैल्मन डीएनए भी कहते हैं, सैल्मन फिश डीएनए। उसके अलावा स्किन बूस्टर्स हैं। ऐसे प्रोसीजर्स हैं जब कंबाइन करके विद स्किन केयर रूटीन आप कोरियन ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं। इट्स नॉट अ मिथ।
اچھا، تو ہمیں جو ہے وہ ایکسپینسو جو ہے وہ اسکن کیئر کی طرف جانا چاہیے یا ایکسپینسو جو ہے پروسیجرس کی طرف جانا چاہیے؟ کمبینیشن، میں نے کہا نا کہ آپ کی اسکن کیئر روٹین اچھی نہ ہو اور آپ پروسیجرز لیتے رہیں تو آپ کی اسکن اچھی نہیں ہوگی. اور اگین صرف آپ اسکن کیئر روٹین کی طرف جائیں اور ایجنگ کو آپ ایڈریس نہ کریں تو اگین آپ کی اسکن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکے گی جس طرح آپ چاہ رہے ہیں. تو کمبینیشن آف تھراپیز یا کمبینیشن جب اسکن کیئر روٹین وتھ تھراپیز ہوگی تو پھر بہت اچھے ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں. اچھا، یہ تو ہم نے کر لی اسکن کیئر کی بات اور اسکن سے ریلیٹڈ چیزیں. آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سے ایسے پروسیجرز ہیں جو اب بہت نارملائز کر دیے گئے ہیں، لائک نارمل جو عام عوام ہیں وہ بھی آتی ہے اور اس کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم یہ کروانا چاہتے ہیں؟ آئی وڈ سے کہ 3 ایسے پروسیجرز ہیں جو کہ بہت کامنلی پرفارم ہو رہے ہیں میجر پروسیجرز کی اگر بات کریں. ایک تو رائنوپلاسٹی ہے. ایوری تھرڈ پرسن کو اپنے ناک نہیں پسند تو اس کے لیے آتے ہیں. رائنوپلاسٹی بہت بہت کامنلی پرفارم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہیئر ٹرانسپلانٹ مردوں میں بہت بہت کامن ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر باڈی کنٹرولنگ ہے جس میں لائپوسیکشن آ جاتی ہے، ٹمی ٹک آ رہا ہے. تو یہ چیزیں بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں اور ہر کوئی آ کے یہ اپنا ایک آئیڈیل باڈی کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، ایک زمانہ تھا ہمیں بڑا ڈرایا جاتا تھا، جس طرح سے آپ نے لیپوسیکشن کا نام لیا تو بڑا ان چیزوں سے ہمیں جو ہے نا وہ خوف آتا تھا کہ ہائی نہیں اس کے بعد تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. وہ سب متس تھیں یا ان کا سچ میں کوئی سائیڈ افیکٹ ہے؟ سائڈ افیکٹ تو نہیں کہہ سکتے. دیز آر پریٹی سیف پروسیجرس. لائپوسیکشن کا تو کہتے ہیں کہ ون آف دا سیفسٹ پروسیجر ان پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجری. پرابلم ہوتی ہے کمپلیکیشنس، ٹھیک ہے، امیڈیٹلی. تو اگر آپ بہت اچھے بورڈ سرٹیفائڈ لوگوں سے سرجریز کروائیں جن کو پری آپ بھی پتہ ہو، آفٹر سرجری کیئر بھی آتی ہو، تو وہ کمپلیکیشن ریٹ جو ہے وہ بہت نگلیجیبل ہو جاتا ہے جو کہ لانگ ٹرم افیکٹ نہیں ڈال سکتا بلکہ اٹ از بینیفیشیل فار یو. کافی زیادہ آپ کے اگر پری ڈائبیٹک ہیں تو اس میں ریورسل آ سکتی ہے. پی سی اوز جو ہیں وہ کافی حد تک ریورس ہو جاتے ہیں. تو بڑا ایک پازیٹیو ریزلٹس آتے ہیں آفٹر لائپوسیکشن. اچھا، ابھی مجھے تھوڑی سی ہنسی آ رہی ہے سوال کرتے ہوئے. آج کل بڑا بوٹاکس اور جو فلرز ہیں تو سب سے پہلے تو لپس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو بڑا سوشل میڈیا پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ انفلوئنسرز ہیں ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں لوگ، لیکن میں اکثر دیکھتی ہوں کہ فلرز سے تھوڑے ڈک لپس ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کا کچھ آ جاتا ہے. تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم لپ فلر کہیں کہ میرا بڑا دل ہے میں لپ فلرز کراؤں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ ڈک لپس ہی ہمیں ملیں گے یا اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں، یہ بیسیکلی ایک تو ڈیمانڈ بہت امپورٹنٹ ہے اور سیکنڈلی کرنے والا بھی امپورٹنٹ ہے. جب آپ ڈیمانڈ ہی اوور ڈو کرنے کی کریں، بہت اسمال لپس پہ آپ بہت اوور ڈو کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی ڈک لپس بنیں گے، ٹھیک ہے. جب آپ نیچرل ٹچ اپ جسٹ سلائٹ پلمنگ اپ کرنا چاہیں تو اس میں پھر ڈک لپس بہت ریئرلی بنتے ہیں. تو جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ یار پیشنٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، واٹ پیشنٹ وانٹ، اور اس کو اگر نیچرل لک دینی ہے تو وہ پھر اس میں کبھی بھی ڈک لپس نہیں بنتے. اچھا، آپ کے پاس کبھی کوئی ایسی خواتین آئی ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہوں کہ نہیں آپ کو اتنی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہوں نہیں 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 ہمیں یہی والا سائز چاہیے لپس کا؟ ہوتا ہے ہوتا کافی. اچھا تو ویری کامن. اچھا آئی ٹرائی ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ اٹ ول ناٹ لک گڈ. سم ٹائمز کافی دفعہ ہوا ہے کہ مجھے پھر اسٹریٹ اوے نو کرنا پڑا کہ یار اچھا نہیں کروں گا میں. وہ ایک ڈیزاسٹر سے بہتر ہے کہ منع نہ کریں. ایگزیکٹلی ڈیزاسٹر ہے نا تو آئی اسٹریٹ اوے سے نو مینی اے ٹائمس. اچھا، آپ نے اپنی جو جتنا بھی آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے اس میں آپ نے کیا نوٹس کیا ہے کہ مطلب اگر ہم تھوڑا پاسٹ میں جائیں تو اس وقت یہ چیزیں اتنی نہیں تھیں، لائک ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے اور جینزیز ہیں ہمارے اور سب لوگ انفلوئنسرز سے انفلوئنس ہو رہے ہیں اور 70% ہمارے انفلوئنسرز ایسے ہیں جو پلاسٹک سرجری سے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو مطلب بوٹاکس سے اور فلرز سے، لائک وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ وہ ریالٹی تو نہیں ہے جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. تو ان فلٹرز کے پیچھے اور وہ عام عوام جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان سے انفلوئنس ہو رہے ہیں اور ان کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم بھی ایسے دیکھیں، تو آپ کو کیا ڈفرینس فیل ہوا ہے پاسٹ میں اور اب جو کرنٹ دور چل رہا ہے اس میں؟
ट्रेंड्स बहुत मैटर कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले तो ये पेशेंट आते थे एंड दे यूज्ड टू से कि हमें हमारे फीचर्स के अकॉर्डिंग बताएं कि व्हाट विल सूट अस, एंड हम वो करते थे, ठीक है। तो हमारे पास मार्जिन बहुत होता था कि हम जो है खुद चीज़ें बताएं और करें, और उसमें बड़ा एक नेचुरल लुक और बड़ा सूटेबल लुक होती थी। अब प्रॉब्लम जब से ये सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स वाला चीज़ हुई है, उसमें ना पेशेंट अपने रिजल्ट लेके आता है, चाहे वो उसको सूट कर रहा है नहीं कर रहा। एग्जाम्पल दूंगा टर्किश नोज़ की। टर्किश नोज़ बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है राइनोप्लास्टी में, टर्किश नोज़ बनाना, बट विल इट सूट योर फेस? क्योंकि पाकिस्तानी फेशियल स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है टर्किश फेसेस से। तो वो एक लिफ्टेड टिप एंड पिगी नोज़ क्या आपके साथ सूट करेगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समटाइम्स वो सूट नहीं करती, तो उसके लिए ना काफ़ी अच्छी डिस्कशन करके तो ये चीज़ हम एक एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो कि एक मिडिल ग्राउंड होता है कि जो आपके साथ अच्छा करे, अच्छा लगे। तो ये चीज़ आई नोटिस्ड कि पास्ट में बहुत चीज़ें हम पे छोड़ी जाती थी, अब हमें आगे ये बताया जाता है कि आई वांट दिस थिंग, और वो फिर हम लोगों को बड़ा समझाना पड़ता है कि यार हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते बहुत सारे फीचर्स, क्योंकि आपके फेशियल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आपकी लिप के स्टाइल डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें। ऑब्वियसली वो आपके दूसरे फीचर्स से मैच भी करना चाहिए ना। एग्जैक्टली, दिस इज द बिल्कुल पॉइंट। ऐसा है। अच्छा, आप तो इंसान को देख के बता देते होंगे किसने क्या क्या प्रोसीजर्स कराए हुए हैं। अभी जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ तो आप मुझे देख रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा अच्छा इसने ये कराया ये कराया। तो आप जब कोई पर्सनैलिटी को देखते हैं, लाइक हमारी काफ़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारे जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री से भी काफ़ी लोग हैं, तो पहली नज़र में देखते ही आपको पता चल जाता है ऐसे क्या क्या प्रोसीजर्स। यूजुअली आई डू नॉट कमेंट यूजुअली, क्योंकि वो एक जजमेंट में आ जाता है। एक पर्सनल चॉइस, खूबसूरत लगना हर किसी का हक है। अगर किसी ने कुछ करवाया भी है तो उसका हक है। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि अपने आप को ग्रूम रखें, अपने आप को यंग रखें, तो पता चल जाता है। बट आई यूजुअली डू नॉट कमेंट ऑन अच्छा, दैट यूजुअली। लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है अगर कभी कोई ऐसी कोई सर्जरी या कोई प्लास्टिक प्रोसीजर करवाता है, तो बड़ा वो क्रिटिसिज्म भी एग्जैक्टली फेस करता है। हाँ हाँ, ये है कि क्योंकि अभी न्यू ट्रेंड आया ना पाकिस्तान में, तो ये मतलब कोविड के एरिया में जब लोग घर बैठे उन्होंने सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया, तो उससे इफ़ यू सी इन फॉरेन तो ये तो 1980 से चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को इतना बुरा नहीं समझा जाता। यहाँ पे थोड़ा सा है, बट अब चीज़ें इतनी चेंज हो रही हैं इतना कि बहुत सारी जो ओल्ड लॉट है वो भी मेरी पेशेंट बन रहे हैं या क्लाइंट्स बन रहे हैं, और अब एज सच इतना बुरा नहीं समझा जाता। हाँ, पहले बहुत ज़्यादा इसको अजीब नज़रों से देखा जाता था, अच्छा, अगर क्रिटिसिज्म हम होता था। हाँ हम बात कर ही रहे हैं पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की और शोबिज़ इंडस्ट्री से, तो हम थोड़ा सा उनको डिस्कस भी कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों जो है वो हमारी सीएम साहिबा हैं मरीम नवाज़, उनके बेटे सफदर की जो शादी के में जो मरीम औरंगज़ेब हमारी एक बहुत ही जो है वो बिलव्ड और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी जो है वो ये चीज़ बनी थी कि उन्होंने काफ़ी जो है वो कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरीज से वो गुजरी हैं, और हम स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं उनके पास्ट की और अभी की जो उनके पिक्चर्स हैं। तो आपको उनको देख के क्या लगता है कि कोई प्लास्टिक या कोई कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, या ये वैसे ही उन्होंने खुद को ग्रूम किया है डाइट से और नहीं, दूसरी चीज़ों से? ग्रूमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स डेफिनेटली हुए होंगे, बट आप अगर उनका एक देखें, एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रांजिशन है, ठीक है, स्लो ट्रांजिशन है। अगर आप पुरानी इनकी पिक्चर्स देखें, फिर बीच की पिक्चर्स देखें, और अब देयर इज़ अ स्लो ट्रांजिशन पीरियड, और बहुत ग्रेसफुल ट्रांजिशन है। आई रियली अप्रिशिएट दैट, और बहुत ज़बरदस्त ट्रांजिशन है। उसमें हो सकता है डिफरेंट प्रोसीजर्स किए हों। वेट लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस तो सामने विजिबल है, तो ये चीज़ें हुई हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, और बहुत ग्रेसफुल एक ट्रांजिशन है। अच्छा, मुझे लगता है कि वैसे इतनी ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए। वो फिर आप मीम ही बन के रह जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उन ये अगर मरियम औरंगज़ेब साहिबा का स्पेसिफिक अगर देखा जाए, तो मैंने उनके ऊपर मीम कोई बनते हुए नहीं देखी। हाँ, मोस्टली लोगों ने आपको पता नहीं अप्रिशिएट क्यों नहीं किया। देखा।
موسٹلی لوگوں شاید نے میرے سامنے آ رہا اپریشیٹ زیادہ کیا اچھا ہے. اچھا مے بی پولیٹیکل ڈفرینس کی وجہ سے لوگوں نے ہاں کیا یہ ہو, بھی ہے بالکل. یہ بھی ایک بہت زیادہ فیکٹر ہے ایک ہمارے ہم یہاں. یہ بھی ایلیمنٹ بیچ میں لے آتے ہیں نا. ہاں تو اس کی وجہ سے تو یہ میری نظر سے میمز نہیں گزری, اچھا. ہاں کامنٹس بہت زیادہ گزرے کہ یار اچھی ٹرانزیشن ہے دس دیٹ. نہیں بہت زیادہ اچھی ٹرانسفارمیشن. میں خود بہت موٹیویٹ ہوئی ان کو دیکھ کے کہ کوئی ٹرانسفارمیشن تو ہونی چاہیے لائف میں. شوبز انڈسٹری میں دیکھیں ہم تو علیزہ شاہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹارگیٹ رہتی ہیں اس چیز کی. ان کی بھی اگر ہم پاسٹ کی اور ابھی کی جو ہے وہ پکچرز دیکھیں, لیکن وہ بہت بار اس بات کی تردید کر چکی ہیں, بہت بار سمجھا چکی ہیں کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں نے کوئی سرجری نہیں کرائی. تو وہ تو نہیں مانتی. آپ کو ان کو دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ کوئی کاسمیٹک پروسیجر سے گزری ہیں؟ وٹ آئی فیل کہ ان کو جو میڈیا نے یا ہم لوگوں نے دیکھا ہے وہ ایک شاید ایت وفا سے دیکھا تھا. اس میں تو شی واز ویری ینگ, میں بھی میرے خیال سے ٹین ایجز میں تھی. تو ود ٹائم میچورٹی کے ساتھ فیچرز انہینس ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو آئی کین ناٹ کمنٹ کہ اسپیسیفکلی شاید کوئی سرجری میرا نہیں خیال کہ کروائی ہوگی. آئی رسپیکٹ ہر اوپینین یا اچھا ان یہ کے اوپر. چیز ہے. تو اگر انہوں نے ہاں. نہیں کہا ہے تو آئی وڈ سے کہ نہیں کروائی ہوگی. اور میرے خیال سے جو ود ایج ایک گریس یا ود ایج جو انہینسمنٹ آتی ہے وہ آئی ریئلی نوٹسڈ ان ہر. ہاں نہیں یہ مجھے آپ یہ کی لگا. بات ہے, کیونکہ اگر میں خود کی اپنی ٹینس کی پکچر دیکھتی ہوں تو ہاں میں کہتی ہوں یار یہ میں کیا تھی, ہاں اور تو اب جب مڈ ٹوینٹیز میں دیکھتی ہوں تو میں بالکل ایک ایگزیکٹلی. تو چیز مجھے جو لگا نا وہ ٹرانزیشن ایج کا ہے. یوزلی دس از دا پیک ایج, 25 سے 30 کے درمیان کی ایک پیک ایج ہوتی ہے جس میں آپ کے فیچرس ہر طرح سے انہینسڈ ہوتے ہیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کے نیچرلی فیچرس کافی انہینس. اچھا لیکن ہم نے موسٹ آف دی ایکٹریسز کو دیکھا ہے کہ ان کے اسٹارٹنگ کے جو فرسٹ ان کے ڈیبیو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں وہ بالکل چینج ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ان کے فیچرز ان کے بالکل چینج دکھنے لگ جاتے ہیں آن اسکرین بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضرورت ہے انڈسٹری کی, یہ کرانا ہی پڑتا ہے؟ میرے خیال سے ضرورت زیادہ ہے انڈسٹری کی, کیونکہ ہر کوئی صورتی کو ہی پسند کرتا ہے. آپ ایک اگر ہم رینڈم بات بھی کریں تو یہی ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ان کی ضرورت بھی ہے اپنے فیچرس کو انہینس رکھنا, اپنے آپ کو گرومڈ اپ رکھنا, اور یہ اپنے آپ کو ینگ رکھنا. تو میرا نہیں خیال کہ بوٹاکس تو موسٹلی سب نہیں کروائے ہوں گے, کیونکہ وہ اگر آپ نہیں کروائیں گے آپ کے رنکلز آ جائیں گے. اور میرے بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں جن کو ارلی ایجز میں لائک لیٹ 20s میں رنکلز آ گئے, کیونکہ وہ فیشیل ایکسپریشنز بہت یوز کرتے ہیں. جب بھی آپ فیشیل ایکسپریشن زیادہ یوز کریں تو آپ کے لاف ماتھے پہ لائنز. ماتھے پہ اور لاف لائنز اور یہ چیزیں کافی زیادہ آ جاتی ہیں. تو اس میں بوٹاکس کرنا بہت کامنلی ہو رہا ہے, اور وہ کروا لینا چاہیے. اگر مجھے ضرورت پڑی تو ڈیفینیٹلی آئی ول آپٹ فار دیٹ ایز اچھا وہ ویل. ایک خبر بھی تھی نا, کوئی باہر ملک کی عورت تھی, اس نے کبھی اپنے ایکسپریشنز ہی نہیں یوز کیے تھے, نہ کبھی ہنسی تھی نہ کبھی وہ, تو وہ بہت بڑی ایج میں بھی اس کا فیس ویسا ہی تھا. اب جو آپ کے رنکلس بنتے ہی مسلس کی ایکٹیویٹی کی وجہ اچھا سے میں یہاں پہ ہنستی جو بہت زیادہ ہوں. تو یہ جو ہمارے فیشیل ایکسپریشنز ہیں یہی رنکلس کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں جو زیادہ غور سے چیزیں دیکھتے ہیں ان کی یہ والی ماتھے پہ لائنیں پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں مسل جتنا آپ کا یوز ہوگا اتنے رنکلس پڑتے ہیں, یہ چیز تو ہے. اچھا تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں یا انسان جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے؟ ٹوٹلی سبجیکٹو, کہ آپ کو اگر خود لگتا ہے کہ آپ یہ چیزیں کروائیں تو پھر کروانی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جسٹ ویسٹ آف منی ہے یا ویسٹ آف ٹائم ہے, نیچرل رہنا چاہیے, تو اسٹے لائک واٹ یو آر. اچھا بالکل سیف بھی ہے؟ سیف ہیں موسٹلی ان گڈ ہینڈس, ان ایکسپیرینس ہینڈ, دے آر موسٹلی سیف. اور کمپلیکیشنز ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں لیکن ان کو مینیج کرنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے. بیسٹ آف دا بیسٹ سرجن سے آپ کے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں لیکن ان کو مینیج کرنا آنا چاہیے. یوزلی آپ سمجھیں کہ 99% دے آر سیف. آج کل جو ہے نا وہ ایک تو ہمارے پاکستان میں جو خوبصورتی کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گورا رنگ. لوگ بڑے جو ہے نا وہ اس چیز کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں کہ ہائی بھائی بس رنگ گورا ہونا چاہیے تو وہ انسان خوبصورت ہے, اور اس کی طرف لوگ بھاگ بھی رہے ہیں. پہلے تو لوگ وہ بڑی فارمولا کریمز یوز کرتے تھے, اس سے اپنا کباڑا کر لیتے تھے, اب لوگ ذرا وائٹننگ انجیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. تو وائٹننگ انجیکشنز کوئی کام کے ہیں یا وہ بھی وہی کباڑا کریں گے جو فارمولا کریمز کرتی ہیں؟ بیسکلی دیکھیں وائٹننگ انجیکشن کوئی بھی
ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اسپیسیفکلی وائٹننگ کرے. وہ ملٹی وٹامن انجیکشن ہے جس میں وائٹامن سی ہے, گلوٹاتھیون ہے, وائٹامن B12 ہے, وائٹامن سی ہو گیا, وائٹامن ڈی, یہ کمبینیشن ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو جب ملٹی وٹامنس ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی چیزیں آپ کی اسکن امپروو ہوتی ہیں. ہاں, گلوٹاتھیون کا ایک سم ٹائمس ایک افیکٹ ہے کہ وہ آپ کی اسکن کے اندر جو پگمنٹیشن ہے اس کو کم کرتی ہے, بٹ یہ آلویز نہیں ہوتا, 100% نہیں ہوتا, سم ٹائمس ہوتا ہے, سم ٹائمس نہیں بھی ہوتا. اچھا, تو دیز آر بیسکلی ملٹی وٹامنس یا امیونٹی بوسٹرز آپ کہہ لیں. ایک ان کا پلس پوائنٹ ہے کہ سم ٹائمس وائٹننگ کر دیتے ہیں. اچھا, گلوٹاتھیون کے تو بہت زیادہ ٹیبلٹس اور یہ سپلیمنٹس بھی ملتے ہیں بالکل مارکیٹ میں, بالکل وہ بھی یوز کرتے ہیں لوگ, جی, تو وہ سیف ہے؟ دے آر سیف, لیکن ان کی ایفیکیسی بہت کم ہے کیونکہ ہماری جو اسٹمک ہے یا انٹسٹائن ہے اس کے تھرو گلوٹاتھیون جو ایبزارب ہوتا ہے ہماری باڈی میں وہ بہت کم پرسنٹیج ہوتا ہے, تو بڑی ہائی ڈوز اور لانگ ٹرم لینا پڑتا ہے, تو تب جا کے اس کی ایبزاربشن اچھی ہوتی ہے. تو ہے سیف ہے, اٹ از کنسیڈرڈ سیف, لیکن یہی ہے کہ آپ نے ہر چیز کی زیادتی جو ہے نا نقصان کرتی ہے. ڈیفینیٹلی آسک یور ڈاکٹر, وہ آپ کی ایج ویٹ کے اکارڈنگ آپ کو ریکمینڈ کرے. اچھا, تو آپ کے پاس ایسے مرد اور خواتین آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمیں گورا کر دیں, ہمیں چٹا ہونا ہے, ایگزیکٹلی آتے ہیں, تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ کہ میری کنسلٹیشن کافی لمبی ہوتی ہے. جب بھی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے نا تو آئی گیو دیم 20-30 منٹس. میں وہ اٹینڈنٹس کہہ بھی رہے ہوتے ہیں سر جلدی کریں جلدی کریں, میں کہتا ہوں یار لیٹ می ایکسپلین دیم. تو اس میں نا آئی ایکسپلین یہی جو بات میں نے ابھی کی ہے نا, یہی بات ان کو بتاتا ہوں کہ یار دیز آر ملٹی وٹامنس, اور یہ آپ کو سم ٹائمس افیکٹ دے سکتے ہیں, سم ٹائمس نہیں دے سکتے. اٹس یور چوائس کہ یو وانٹ ٹو گو فار دیم اور ناٹ. یو وانٹ ٹو ٹیک چانس, گو اہیڈ, ہم لگا دیں گے, ہم پوری کیئر میں دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی ڈوز ریکوائرڈ ہے, پھر بلڈ ٹیسٹ کروا کے اس کے اکارڈنگ ہم پروسیڈ کرتے ہیں. بٹ آئی ایکسپلین دیم کمپلیٹلی کہ یار مور لائک میتھ rather than reality, اور ریزلٹ جو ہے وہ 50-50 وائٹننگ کے اسپیسیفک. صحیح. اچھا, اس سے پہلے ہم نے بوٹاکس کی بات کی نا, تو آپ نے کہا کہ رنکلس وغیرہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رنکلس وغیرہ نہ ہوں تو آپ بوٹاکس کریں. اچھا, ہم نے بہت سے ایسے سوشل میڈیا انفلوئنسرس دیکھے ہیں, اگر میں ایک نام لوں کین ڈول کا, شاید آپ جانتے ہوں, تو ان کا ہم نے فیس دیکھا ہے, وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنے بہت سے انٹرویوز میں کہا بھی ہے کہ میرا فور ہیڈ بھی بوٹاکس ہے, یہاں سے بھی ہر جگہ سے جو ہے وہ بوٹاکس. تو میں اگر سوچوں بوٹاکس کی طرف جانے کے لیے تو میرے دماغ میں فوراً سے میری آنکھوں کے سامنے کین ڈول کا چہرہ آ جاتا ہے. تو یہ ریالٹی ہے کہ بوٹاکس سے بالکل انسان پلاسٹک کا ہو جاتا ہے, فور ہیڈ نہیں ہلا سکتا, فیس نہیں ہلا سکتا؟ نہیں, اس میں کین ڈول کی جو آپ نے بات کی ہے نا, ہی از ویری اوپن اباؤٹ وٹ ہی ڈز. اس نے اپنی رائنوپلاسٹی کا بھی بتایا ہوا ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ. ملین ڈالرز کا ناک ہے ایگزیکٹلی وہ یہی, تو ہی از ویری اوپن اباؤٹ اٹ. اب بوٹاکس جب ہم فور ہیڈ پہ یہ ادھر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی موومنٹس مسل کو ہم فریز کر رہے ہیں, تو تبھی آپ کے رنکلس نہیں بن رہے. اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کس حد تک مسل کو فریز کرنا ہے کہ آپ کے بالکل ایکسپریشنس نہ چلے جائیں. ہم پوچھتے ہیں کہ یار یو وانٹ کمپلیٹ فریز, تو ہم پھر زیادہ ڈوز لگا کے کمپلیٹ فریز کی طرف جاتے ہیں. اس میں پھر ایکسپریشنز آپ کے افیکٹ ہو سکتے ہیں. اینڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں یار سلائٹ آپ چھوڑیں. اس کی میں ایگزامپل دوں گا جارج کلونی کی, ٹھیک ہے. ان کے اگر دیکھیں تو وہ ان کے کچھ نہ کچھ رنکلز رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایکسپریشنز رہتے ہیں. تو وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ پارشل بوٹاکس کرواتے ہیں کہ یار گریسفلی ایج بھی کر رہے ہیں, رنکلز بھی آ رہے ہیں, اور ایجنگ کو وہ تھوڑا سا ہائڈ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم واٹ پیشنٹ وانٹس, تو اس کے اکارڈنگ ہم پروسیڈ کریں. اچھا, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا کہ مطلب بالکل ہی خود کو ٹرانسفارم کر لینا, ایک انسان سے کچھ دوسرا بن جانا, مطلب یہ ہو سکتا ہے؟ ٹرانسفارم تو کمپلیٹلی وہ جو ہم انڈین اس پہ دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک سرجری ہوگی, فیس چینج ہو گیا, جی ویسا تو پاسبل نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جب فیچرز انہینس ہوتے ہیں تو بیفور آفٹر آپ دیکھیں تو میسو ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کو اگر ایک
بہت مشہور پرسنالٹی ہیں جو کہ اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے. اگر میں آپ کو ان کی مثال دوں مائیکل جیکسن کی, ہاں ان کی ابھی ایک حال ہی میں جو ہے ان کی زندگی کے اوپر مووی بھی ریلیز ہوئی ہے اور بہت وہ کافی زیادہ بزنس کر رہی ہے. اگر ہم ان کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے خود کو بالکل بدل دیا تھا. جی ایگزیکٹلی, انہوں نے بہت کچھ کرایا تھا. ایون رائنو پلاسٹیز ان کی بہت زیادہ ہوئی تھی. آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی کتنی ہوئی تھی رائنو پلاسٹیز, پہ اسکن کی سرجریز, وہ بہت زیادہ وہ اصل میں ایک بلیک پرسن تھے, جی ایگزیکٹلی, اس سے وانٹیڈ ٹو بالکل ہی انہوں نے ٹرانسفارم, خود کو ہاں, وائٹ پرسن میں تبدیل کر لیا. تبدیل کرنے کے لیے بہت ساری دیکھیں بہت سارے ایسے ٹرائل بیسس پہ پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ بہت عام ہم نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو وہ کچھ پروسیجرز ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت ایکسٹرا کروائے ہوئے ہیں. اچھا, آپ اپنی ذاتی زندگی سے کوئی ایسا مجھے مطلب ایکسپیرینس بتائیں کہ کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس آیا جو آپ کو آج تک یاد ہے, اس کا کوئی ایسا پروسیجر یا کچھ. مجھے تو تقریباً اپنے سارے پیشنٹ یاد ہیں, اچھا, تقریباً سارے نہیں کچھ پیشنٹ ایسا یاد جو آپ کے لیے بڑا نیو سا ہو اور آپ کو مزہ آیا ہو اس میں, وہ یادگار رہ گیا ہو, کوئی ایسا پروسیجر جو آپ کی لائف کا مطلب. بہت سارے پروسیجرز ہیں. ابھی ریسنٹلی وین آئی ڈیڈ ٹمی ٹک اینڈ لائپوسکشن, تو اس میں پیشنٹ کی جو ٹرانسفارمیشن تھی وہ بہت اچھی تھی. ان کا ٹمی اینڈ بہت لٹکا ہوا تھا, ہرنیا تھا. اس کو جب ٹریٹ کیا تو شی واز ویری ہیپی, اور وہ ٹرانسفارمیشن بہت مزے کی ہوئی تھی. آئی ریئلی لو دیٹ. مجھے خود بھی بہت اچھا لگا, پیشنٹ کو بھی بہت اچھا لگا. تو وہ ایک اچھا یہ تھا. اس کے علاوہ آئی ٹریٹڈ اے پیشنٹ, شی واز ویری اوبیس, میرڈ. تو مجھے وہ ایک اچھا ایکسپیرینس لگا تھا جب ان کو ٹریٹ کیا. شی واز ناٹ کنسیونگ ایٹ آل ڈیو ٹو پی سی اوز اینڈ اوور ویٹ. جب ان کو ٹریٹ کیا, ان کا ویٹ ریڈیوس ہوا, باڈی کنٹورنگ ہوئی, تو آفٹر لائک 6-7 months ہی کنسیوڈ اینڈ شی واز ویری ہیپی. اینڈ انہوں نے ایک پازیٹیو میسیج کیا جو کہ میرے لیے بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. اٹ واز ویری گڈ فار می. تو یہ 2-3 بہت اچھا ہے. جی. اچھا, اگر ہم بیسک خواتین کی اس کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بریسٹ امپلانٹ آج کل جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو بریسٹ امپلانٹ ٹھیک ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ گڈ لکنگ دکھے فگر وائز بھی, تو بریسٹ امپلانٹ ہی ضروری ہے, ہم ڈائٹ سے یا کچھ اس طرح سے ایکسرسائزز سے نہیں اس کو انہینس کر سکتے؟ نہیں, یوزلی انہینسمنٹ کے لیے نا آپ کو کوئی پروسیجر کروانا پڑتا ہے. مارکیٹ میں 3 پروسیجرز ہیں جو کہ پرفارم ہوتے ہیں, بٹ آئی پریفر امپلانٹ, بریسٹ امپلانٹ, کمپلیٹلی سیف. جو اس کے بارے میں متس ہیں کہ جی کینسر کر دیتا ہے اینڈ دس دیٹ, 0% چانسز آف کینسر. جو ابھی نیو امپلانٹس ہیں اور اسموتھ امپلانٹس, ان میں تو 0% چانس ہے کینسرس کا. بہت اچھے ریزلٹس ہیں, لانگ ٹرم ریزلٹس ہیں. جو امپلانٹس آ رہے ہیں ان کی وارنٹی 10 to 15 years ہے, کچھ کی تو لائف ٹائم ہے. تو وہ پھر لانگ ٹرم چلتے ہیں, بڑا اچھا ریزلٹ. سلیکون مٹیریل ہوتا ہے اس کا؟ جی, سلیکون تو پوری زندگی مطلب باڈی کے اندر رہتا ہے تو یہ ڈکے نہیں ہوتا یا نہیں, خراب یہ نہیں ڈکے ہوتا؟ نہیں ہوتا. اچھا, یوزلی 99% آف دا ٹائم, 95% آف دا ٹائم پرابلمس نہیں آتی. سم ٹائمس کچھ نہ کچھ پرابلمس آ بھی جائیں تو دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو کینسر, خدا نخواستہ. دے آر مور ریلیٹڈ ٹو جی امپلانٹ کے خلاف آپ کی امیونٹی بن گئی یا انفیکشن ہو گیا, تو اس میں پھر امپلانٹ نکالنے کے چانسز ہوتے ہیں. بٹ میرے بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کا لانگ ٹرم پڑا ہوا ہے اور کوئی پرابلم نہیں آ رہی, اینڈ دے آر پریٹی ہیپی ود دیٹ. اچھا, اس کے علاوہ فیٹ انجیکٹ کرتے ہیں؟ یس, فیٹ انجیکشن, وہ آپ کی اپنی ہی فیٹ لیتے ہیں اور وہ اس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں بریسٹ میں. اس میں 2 فائدے ہو جاتے ہیں. ایک تو آپ کا پیٹ سے یا جہاں سے بھی فیٹ لے رہے ہیں تو وہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے, وہاں سے لائپوسکشن ہو جاتی ہے. اور فیٹ, اس کو ہم سم ٹائمس کہتے ہیں لیکوڈ گولڈ, بہت زیادہ جگہوں پہ یوز ہوتی ہے, فیس وغیرہ پہ بھی, تو وہ پھر انجیکٹ کر جاتے ہیں بریسٹ میں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اچھا, اس میں بھی کچھ ڈفرینسز ہیں پرائسز میں, لائک اگر آپ سلیکون امپلانٹ کراتے ہیں تو اس کے پرائس ڈفرینٹ ہوں گے, اگر آپ فیٹ انجیکٹ کراتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ جی کیٹیگری میں. ڈیفینیٹلی, امپلانٹ سلائٹلی ایکسپینسو ہے, جبکہ فیٹ گرافٹنگ چیپر ہے کیونکہ اس میں کوئی باہر سے چیز نہیں ڈلی ہے, آپ کا اپنا ہی فیٹ یوز ہو رہا ہے اور وہی ڈال رہے ہیں. امپلانٹ کا کیونکہ امپلانٹ باہر سے آتے ہیں, یوزلی
یورپ سے یا یو ایس اے سے آتے ہیں تو ان کی ایک پرائس ہوتی ہے, تو اس پرائس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ایکسپینسو پڑ جاتے ہیں. بٹ اوور آل دیکھا جائے, ان کی لانجیوٹی دیکھی جائے تو دے آر چیپر ایز کمپیئر ٹو فیٹ گرافٹنگ, اگر اوور آل دیکھیں, کیونکہ فیٹ گرافٹنگ کی نا 2 سم ٹائم 3 سیشنس لینے پڑتے ہیں, تو اس لحاظ سے نا بڑا امپلانٹس آر لانگ ٹرم چیپر پڑتے ہیں. اچھا ہم نے سارے پروسیجرز کی بات کی, ڈسکس کیا, رائنوپلاسٹی ڈسکس کی, بوٹاکس, فلرز, یہ ساری چیزیں. تو میں نے آپ سے کویشچن یہ کرنا ہے کہ ان کی جو ہے وہ لائف کتنی ہوتی ہے. لائک کہتے ہیں نا آپ نے, اگر آپ اپنی کوئی چیز مطلب اگر جیسے میں فلرز کرا لوں تو میری مما مجھے اکثر کہتی ہے تم نے ایک بار کرا لیے تو پھر تمہیں پوری زندگی جو ہے وہ اس کو بار بار وہ کرانا پڑے گا, تو یہ ہوتا ہے؟ ہاں, جو سرجیکل پروسیجرز ہیں نا ان کی لائف لانگ ہوتی ہے, وہ ایئرز میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, منیمم 5 ایئرس تو ہوتی ہے. اس کے بعد جتنے بھی اب کچھ پروسیجر تو لائف لانگ ہیں, جیسے لائپوسکشن یا ٹمی ٹک ہے, یوزلی وہاں پہ فیٹ دوبارہ نہیں آتا انلیس کہ آپ بہت ہی بے احتیاطی کریں اینڈ یو ایٹ لائک میڈز اینڈ پھر ادروائز یوزلی وہاں پہ فیٹ نہیں آتی جس جگہ پہ لائپوسکشن, تو اٹس لائف لانگ ایک طرح سے, ٹھیک ہے, ایئرز میں اس کی ہے. اور فیس لفٹ بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی 10 to 15 ایئرس اسٹے کرتا ہے. رائنوپلاسٹی تو ہوتی لائف کے لیے, فار لائف ہے. لیکن جو نان سرجیکل پروسیجرز ہیں نا دے آر شارٹ ٹرم, ٹھیک ہے. بوٹاکس اب 4 to 6 months ہی اسٹے کرتا ہے. بیسٹ آف دا بیسٹ بوٹاکس آپ یوز کریں, امیرکن بوٹاکس ایلرگن کا آتا ہے, وہ بھی یوز کریں تو 4 to 6 months ہی اسٹے کرے گا. پھر جو فلرز ہیں وہ یوزلی 8 months to 15 months اسٹے کرتے ہیں, پھر دوبارہ کروانا پڑتا ہے. اسی طرح باقی بھی جتنے بھی نان سرجیکل پروسیجرز ہیں یہ ان کی منتھس میں لائف ہوتی ہے ردر دین ان ایئرس. اچھا, اور جس طرح سے ہم نے وائٹننگ انجیکشنس کی بات کی تو وہ جب تک آپ کر رہے ہیں تب تک جی آپ ایگزیکٹلی, ان کا تب تک ہی افیکٹ رہتا ہے. کیونکہ یہ بھی لائف ٹائم نہیں ہے, ہاں جی, تو پیسوں کا زیان ہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ اس میں آپ کی چوائس ہے. ہاں, آپ جو ہیں آپ کو اس میں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, تو اوبویسلی آپ خود کو بھی خوبصورت میرا لگیں گے. اپنا یہ ماننا ہے کہ آپ کلر سے زیادہ نا اگر آپ اسکن کے اوپر زیادہ فوکس کریں نا, دیٹ از مچ امپورٹنٹ, یا فیچرس کے اوپر, دیٹ از مور امپورٹنٹ رادر دین گوئنگ فار دا کلر چینج, ٹھیک ہے. بہت سارے ڈارک لوگ بھی ہیں جو کہ دے آر, ان کے فیچرز اتنے پیارے ہیں کہ بہت پیارے لگتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. ان کی اسکن اتنی گلاس اسکن ہوتی ہے کہ اچھے لگتے ہیں. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس کی جگہ انویسٹ آن یور اسکن, انویسٹ آن یور فیچرس. یہ چیز ہمیں اپنے پاکستان میں بہت سمجھانی پڑے گی, ہاں جی, کیونکہ آبویسلی انڈسٹری میں بھی ہم نے دیکھا ہے, میں خود میڈیا سے ہوں جی اور جی, میری آنکھوں کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی آڈیشن کے لیے آتی ہے لڑکی یا کچھ, تو اس کو کافی بار اس چیز پہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ یو آر ڈارک, تو آپ اس رول کے لیے یا اس چیز کے لیے جو ہے وہ you are نہیں not ٹھیک. suitable. تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ Exactly. میسج دیں, اور پاکستان میں نا مجھے لگتا ہے دماغ کھول کے یہ چیز ڈالنی پڑے گی کہ گورا رنگ از ناٹ دا ڈیفینیشن آف بیوٹی. ایولیوشن بہت دور ہے ہماری, ابھی تو بالکل ہم آزاد ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو وی نیڈ ایولیوشن ان دا تھاٹس. اچھا, آپ سے ویورس کا یہ ایک سوال ہے, بہت مہنگے مہنگے جو ہیں وہ سیرمز آج کل ہم نے دیکھا ہے, ریٹینول ہے, ایسڈز ہیں, سیسلک ایسڈ ہو گیا اور یہ وہ, تو یہ اتنے ایکسپینسو ہیں, لوگ ان کو جو ہے وہ عام روٹین میں خود سے یوز بھی کر رہے ہیں, تو وہ سیف ہے جو وہ خود سے گھر میں یوز کر رہے ہیں, یا مطلب ڈرماٹولوجسٹ سے ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے؟ کنسلٹ ان سینس آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اسکن ٹائپ دیکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. ہر سیرم ہر اسکن کے لیے نہیں ہے, ہر ایسڈ سیلیسلک ایسڈ ہر اسکن کے لیے نہیں ہے. یو شوڈ نو یور اسکن ٹائپ, کہ ڈرائی ہے, آئلی ہے, مکسڈ ہے, اس کے اکارڈنگ پھر سیرمس ریکمینڈ کیے جاتے ہیں. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی اسکن کتنی تھک یا تھن ہے. تھن اسکن میں وی یوزلی اوائڈ ریٹینول, تھک اسکن میں ہم ریٹینول کو دیتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھ کے نا, تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ سیرمس کو چوز کرتے وقت نا ایک دفعہ لازمی ڈرماٹولوجسٹ کو چیک کروائیں, بورڈ سرٹیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ, استھیٹک فزیشینس وغیرہ نہیں, پراپر ڈرماٹولوجسٹ کو چیک کروائیں کہ وہ آپ کو دیکھ کے ایگزیکٹ اسکن ٹائپ بتا سکتے ہیں. اس میں رول ہمارا بھی, کاسمیٹک سرجنس کا بھی اتنا بڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بیٹر ٹو گو ٹو اے ڈرماٹولوجسٹ, وہ آپ کی اسکن ٹائپ دیکھ کے آپ کو ریکمینڈ کریں کہ کیا آپ سیرمس یوز کریں.
اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کل ہر دوسری دکان میں نا ایک استھیٹک کلینک ہے، ہاں اور وہاں پہ ایک بڑا استھیٹک سا ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پہ بڑے استھیٹک جو ہے نا وہ طریقے بتا رہا ہوتا ہے ناک چینج کرنے کے، ہونٹ چینج کرنے کے. تو ہم بلیو کیسے کریں؟ آج کل اسکیمس بھی بہت ہیں. بہت زیادہ ویری ایزی، ویری ایزی. آپ ان سے پی ایم ڈی سی نمبر لیں یا آپ ان سے ان کی کوالیفیکیشن پوچھیں، کوئی مائنڈ نہیں کرتا. میرے سے ہر دوسرا تیسرا پیشنٹ پوچھ رہا ہوتا ہے. اور میں نے تو اپنے جو آفس ہے اس کے اوپر وہ سرٹیفکیٹ لگایا ہوا ہے. گو ٹو پی ایم ڈی سی ویب سائٹ، وہ نمبر ڈالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ سمپل ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے یا بورڈ سرٹیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ یا پلاسٹک سرجن ہے. اٹس ویری ایزی، آسک دیم. آپ اب ایک اتنا ایکسپینسو پروسیجر کروا رہے ہیں تو آپ کویکس کیا دینا چاہیں، ٹھیک ہے. بہت کیسز بھی ہم نے دیکھے ہیں، بہت اسکیمز ہیں. ہیئر جو ریموول لیزرز ہوتے ہیں ان سے اسکن برن ہو جاتی ہے. یس وہ میں نے وہ ویڈیوز کچھ بالکل، دیکھی ہاں تھی کہ جی. جس طرح سے وہ کر رہے تھے تو آئی واز لائک یہ کیا ہو رہا ہے. اور آج کل نا نارمل وہ جو گھروں میں بیوٹی پارلرز ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے پاس ہیئر ریموول جو لیزر مشینز ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. ہاں ہمارے پاکستان میں نا ایک چھوٹا سا جو کہ میں نے پرابلم نوٹ کیا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز لینے سے پہلے نا اس کی پرائس پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جہاں پہ لیزر سستا ملے گا نا وہ بھاگ کے سب وہاں اس پہ طرف چلے جائیں گے. جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے. بٹ آپ یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہاں پہ کر کون رہا ہے، مشین کون سی ہے. بالکل. ایکسپینسو مشینز ہیں. اب 1.5-2 کروڑ کی ایک اگر مشین کوئی لا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ 5-6 ہزار میں لیزر نہیں کرے گا، وہ ڈیفینیٹلی لیکن پھر اس کے ریزلٹس بھی ویسے ہوں گے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو پرائس سے زیادہ کوالٹی کی طرف جانا چاہیے. یہ چیز ہم کو لرن کرنے میں ذرا مشکل آئے گی لیکن کرنی چاہیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر، آپ کا جو کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ خوش رہیں، خوش رکھیں، دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں اور لاسٹلی کہ اپنے اوپر فوکس کریں، دوسروں کے گھروں میں جھانکنا چھوڑنا ہے. بس یہ میسج ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آپ کے ٹائم کے لیے. ہمیں بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو ویورز ہوں گے ان کے لیے بھی بہت ہی انفارمیٹیو ہوگا، انفوٹینمنٹ بھی ان کو ملی ہوگی ہماری باتوں سے. تو ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اگلی بار دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور بہت اہم موضوع کے ساتھ.